बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ और तौसीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ हसन आसिफ़, आपका मेज़बान इस्तक़बाल करता हूँ इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका उन्वान है अदले इलाही। पिछले एपिसोड में हमने अल्लाह की इस सिफ़ात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी और ये भी जाना था कि अदालत के कितने मफ़हूम होते हैं और इसकी अक़ली दलील क्या है। उम्मीद करते हैं कि पिछले एपिसोड में आपने ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। इंशाअल्लाह आज के दूसरे एपिसोड में भी जो सवालात हैं उनके जवाबात सुनकर भी आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो आइए इस्तक़बाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब क़िबला का। आगा सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, ये हमारा दूसरा एपिसोड है अदले इलाही से मुताल्लिक़। जिस तरीक़े से हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कौल भी है, आँखों के सामने भी है, नहजुल बलागा में भी है कि जुल्म करना जितना बड़ा गुनाह है, जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो जिस तरीक़े से देखा जाए, हमारा ये पहला सवाल रहेगा इस एपिसोड का, क्या जुल्म को बर्दाश्त करना जुल्म नहीं है? बेशक जितना गुनाह मैं समझता हूँ, कहूँ इसके लिए लफ्ज़ जुल्म करना है, उतना ही गुनाह जुल्म को बर्दाश्त करना है। क्योंकि कुरान करीम की खुली हुई आयत है कि ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक अलबत्ता सवाल ज़रूर है कि बाज़ वक्त कुछ ऐसे मज़लूम होते हैं कि जिनके ऊपर जुल्म होता है और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या वो भी गुनाहगार हैं? इस आयत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो जुल्म कर रहा है उसके मुकाबले पर आके खड़े होने के बाद तुम उसको कत्ल करो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी ज़ालिम बहुत ताकतवर होता है और मज़लूम होता ही मज़लूम इसलिए है कि उसके पास ताकत नहीं है। लिहाजा दुनिया में हो सकता है इसको खसारा हो, लेकिन अगर ये खसारा ये खामोशी के साथ बैठ कर बर्दाश्त कर लेगा और ये कोई भी ऑफेंस नहीं करेगा या डिफेंस नहीं करेगा, सामने आकर उसको अपने जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा, तो वो जालिम जो है उसकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी। आज इसके ऊपर जुल्म कर रहा है, कल किसी दूसरे के ऊपर जुल्म करेगा। लिहाजा कुरान करीम का कानून ये है कि ना तुम किसी के ऊपर जुल्म करो और ना ये कि जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तुम खामोश हो जाओ। अपनी बिसात और अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इल्म अपनी ताकत को मद्देनज़र रखते हुए जितना अपोज़ कर सकते हो उतना अपोज़ करो। उसकी दलीलें हमको मिलती हैं पूरी कुरान करीम के अंदर आयात की सूरत में, उसकी दलीलें मिलती हैं अंबिया की तारीख़ में कि हज़रत इब्राहीम के मुकाबले पर वो एक ज़ालिम बादशाह नमरूद है कि जिसकी खुदाई और उसको खुदा मानने का जो लोगों के अंदर शौक़ है, सुबह शाम आके उसको सलाम करते हैं खुदा कह के, हर इंसान उसको खुदा मान रहा है। और दूसरी तरफ हज़रत इब्राहीम है जिनके ऊपर जुल्म ये हो रहा है कि कभी उनको मंजनीक़ में बांधा जा रहा है, कभी उनको घर से निकाला जा रहा है, कभी उनके ऊपर सज़ाएँ तय की जा रही हैं। तो अगर यहाँ पर हज़रत इब्राहीम खामोशी से सारी बातों को बर्दाश्त कर लेंगे तो वो अपने अंदर और ज़्यादा जुल्म बढ़ता रहेगा और वो इतना ज़्यादा बागी हो जाएगा कि फिर दूसरा कभी हिम्मत नहीं करेगा उसके सामने आने की। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने हमेशा अपने ऊपर जो जुल्म हुए हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए। वो कितना कामयाब हुए, उसको कितना दूर कर सके, वो अपनी जगह, लेकिन हमेशा उसके मुंह पर आके ये कहा है कि तुम जालिम हो, तुम्हारा ये काम गलत है, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम खुदा नहीं हो सकते हो। ये तमाम अंबिया का सिलसिला रहा है। दूसरी मिसाल हज़रत यहिया के लिए है। हज़रत यहिया का कत्ल ही इसलिए है क्योंकि आपने एक जालिम बादशाह को आईना दिखाया था कि जो तुमने काम किया है वो पूरी एक दास्तान है कि उनको क्यों कत्ल किया गया। जब आए हैं और बादशाह ने ये कहा कि नहीं, इनको कत्ल कर देना चाहिए और इनके लाश को छुपा देना चाहिए, इनकी कब्र को मख्फी कर देना चाहिए, बहुत से लोगों ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, आप फ़रार कर जाइए, आप हट जाइए यहाँ से। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, एक जालिम है, मुझे आईना उसको दिखाना होगा कि तुमने ये काम गलत किया है, इसलिए कि अगर मैं जुल्म को बर्दाश्त कर लूँगा इसकी हिम्मतें और बढ़ती चली जाएंगी। तीसरी मिसाल हमें करबला में दिखाई देती है कि जहाँ यजीद के पास लाखों का लश्कर है, तो तारीख़ में जो मिलता है जब आप देखते हैं, कोई 30,000 लिखता है, कोई 90,000 लिखता है, कोई 1 लाख लिखता है, कोई 9 लाख लिखता है, बहरहाल अलग अलग रवायात और नंबर्स आते हैं। और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन के पास छोटा सा काफ़िला है जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मगर हज़रत इमाम हुसैन ने इस जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया कि घर में बैठे रहते, यजीद जो करता है वो करता रहे। उन्होंने कहा कि जितनी मेरे अंदर ताकत है, जितने मेरे पास अफराद हैं, जितना मैं इसको अपोज़ कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। लिहाजा जितनी भी उनकी इस्तिताअत थी उन्होंने अपोज़ किया। मैं जितनी मुखालफत कर सकता हूँ मैं उतनी करूँगा। मैं मदीना छोड़ सकता हूँ मैं मदीना छोड़ूँगा, मैं हज छोड़ सकता हूँ मैं हज छोड़ूँगा, मैं करबला में जाऊँगा, उसके सामने अपनी क़ुरबानी दे दूँगा, लेकिन मैं उसकी बैअत नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बैअत कर ली तो गोया उसका
ظلم قبول کرنے کا ایک لوگوں کے سماج میں ایک میسج جائے گا کہ صاحب امام حسین نے ظلم قبول کر لیا تو پھر ہم اور آپ کیا ہیں. لہذا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 279، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم دوسرے پر ظلم کرو اور نہ تم اس کو برداشت کرو کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے. البتہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم اگر کوئی کر رہا ہے اور میں ظلم برداشت نہ کروں اس کا مطلب میں اس کا قتل کر دوں. نہیں، جتنی میری وسعت ہے، جتنے میرے محدودیت کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے میں جتنا بھی اس کی مخالفت کر سکتا ہوں میں اتنی مخالفت کروں گا. یہ واجب ہے اور یہ ضروری ہے. اور جس طریقے سے دیکھا جائے آج پوری دنیا کے اوپر اگر غور کیا جائے تو کہیں سونامی ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں زلزلے ہیں، اور کیا ایسا تو نہیں کہ ہم نے کچھ ایسی چیزوں کو رائج کر لیا یا پھر ہم نے اپنے عقیدوں کا جو ایک بنیادی جو ہم بات کہیں کہ ان کو ایک ایسی طرف چھوڑ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب بلاؤں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حسن تم دیکھیں، بلاؤں کو لے کر خود عقیدے میں 3 طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. یہ جو ہم دنیا میں آفات و بلا دیکھتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی سونامی آ گئی، یا بہت مختصر سی بات کروں کہ بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ سیریا کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر یہ بچوں پہ ظلم ہوتا ہے، قتل کر دیے جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ ان کو بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے. اس کو لے کر مسلمانوں میں 3 طرح کے عقیدے رہے ہیں. ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی طرح کی بلائیں آپ دیکھتے ہیں، آفت دیکھتے ہیں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ پہلا عقیدہ ہے ایک گروہ کا. وہ کہتے ہیں جتنی بھی آپ خرابیاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس کا ہمارے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا خالق وہ. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، ان کا خالق اللہ نہیں ہے. یہ ایک عقیدہ ہے، جتنی برائی ہو رہی ہے یہ وہ مانتے ہیں. حالانکہ جو شیعہ عقیدہ ہے میں اس کو ظاہر کروں گا. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف خیر ہو رہا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی شر نہیں ہے. جو بھی امور اس دنیا کے اندر ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب میں خیر ہی خیر ہے. کسی طرح کا بھی کوئی برائی، کوئی خرابی نہیں. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ صاحب نہیں، جتنا خیر ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جتنا شر ہو رہا ہے، جتنی خرابی ہو رہی ہیں وہ یا شیطان کی طرف سے ہو رہی ہیں یا پھر ایک مقابلے پر اللہ کے دوسرا اللہ ہے وہ انجام دیتا ہے. اس کو ثنویت کہتے ہیں. البتہ ان کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے. عقیدہ ثنویت یہی ہے بنیادی طور پر کہ دنیا میں جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ اللہ کر رہا ہے، جتنی خراب باتیں ہو رہی ہیں وہ دوسرا اللہ کر رہا ہے جو اس کے مقابلے پر ہے. اور اس کائنات میں 2 خدا ہیں، ایک اچھائی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے. اس کو ثنویت کہتے ہیں. لیکن جو شیعوں کا عقیدہ ہے اس کے لیے عقلی ایک مثال ہے جس سے ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم کسی بھی چیز کو شر کب سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو بلا کب سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو آفت کب سمجھتے ہیں. ہر چیز کو ہم اپنے وجود سے نسبت دے کر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں شر اور بلا نظر آتی ہے. مثال میں آپ کو دوں، آپ کسی کو طاقتور کب کہتے ہیں یا کسی کو آپ کمزور کب کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے اس کو آپ طاقتور کہیں گے، دوسرے کو آپ کمزور کہیں گے. اس کو طاقتور اور اس کو کمزور آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے لہٰذا یہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے کم طاقت رکھتا ہے لہٰذا یہ مجھ سے کمزور ہے. اب جس کو میں طاقتور سمجھ رہا ہوں جب وہ اپنے سے زیادہ کسی طاقتور کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو. لہٰذا دنیا میں ہم جتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کی نسبت اپنے آپ سے دیکھتے ہیں. مثال، کوئی گیند آپ کے پاس لائی جائے، میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب یہ گیند چھوٹی ہے یا بڑی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ صاحب کس چیز سے چھوٹی ہے بڑی؟ فوراً آپ ایک نسبت تلاشیں گے. میں آپ کو ایک گیند دیتا ہوں، اکیلی اگر وہ ہے تو آپ اس کے چھوٹے ہونے کا یا بڑے ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے سامنے جب ایک فٹ بال لا کے رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ چھوٹی ہے. ایک ٹینس کی بال لا کے رکھوں گا، اسی بال کو آپ کو جس کو میں پوچھ رہا ہوں ٹینس کے مقابلے وہ بڑی ہو جائے گی. بال وہی ہے، فٹ بال کے مقابلے میں چھوٹی ہے، ٹینس بال کے مقابلے میں جو چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ بڑی ہو جاتی ہے. لہٰذا اس دنیا کے اندر جتنی بھی ہم بلائیں یا وبائیں دیکھتے ہیں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے تشیع کا. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنی نسبت کرتے ہیں تو ہمیں شر نظر آتا ہے، لیکن جب یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس علم آ جاتا ہے، ہمارے سامنے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، تو جس چیز کو ہم بلا سمجھتے ہیں یا شر سمجھتے ہیں کل کو وہ اللہ کی رحمت نظر آتا ہے. سامنے کی مثال، کسی جگہ پر آپ راستے سے جا رہے ہیں اپنی بائک کے ساتھ اور ایک بلڈنگ گر رہی ہو، دھول اڑ رہی ہو بہت زیادہ،
اور آپ گئے اور پورے آپ گرد میں اٹ گئے تو آپ کیا کہیں گے کتنا خراب کام ہوا، بلڈنگ گر گئی اور میں پورا گندا ہو گیا. لیکن آپ کو معلوم یہ ہوا کہ 1 مہینے کے بعد وہاں پر ہاسپٹل بننے لگا، تو کیا اب بھی آپ کا وہی نظریہ ہوگا جو کل تھا کہ کتنا غلط کام ہوا؟ اب آپ کہیں گے یہ کام اچھا ہو رہا ہے. لہٰذا کسی بھی چیز کی برائی یا اچھائی کو ہم اپنے سے نسبت دے کے دیکھتے ہیں. ہم کو یہ طوفان بلا نظر آتے ہیں جب ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. یہی بارش ہم کو رحمت نظر آتی ہے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہی بارش ہم کو بلا. مثال اس کی کیا ہے کہ ایک دیہات کے اندر، میں نے اس کو بہت پہلے کسی مجلس میں بھی بیان کیا تھا، ایک دیہات کے اندر ایک انسان وہ ہے کہ جس کے کھیت سوکھ رہے ہیں، وہ روزانہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرے اللہ پانی برسا دے کہ میرے یہ سرسبز ہو جائیں، یہ شاداب ہو جائیں میرے کھیت. دوسری طرف دوسرے بھائی کے یہاں، دوسرے اس کے شخص کے یہاں چھت ڈالی جا رہی ہے RCC کی، اور اس کے مزدور اور مستری بتا کے کہیں کہ اگر پانی برس جائے گا تو آپ کی چھت بہت مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ پانی برسنے لگے، وہ اپنے کھیت کی وجہ سے، یہ اپنی چھت کی وجہ سے. لیکن اسی دن ایک تیسرے کے یہاں شادی کا موقع ہے اور اس نے جو پروگرام کیا ہے وہ ایک میدان میں کیا ہے. صبح سے شام تک وہ یہ دعا کر رہے ہیں میرے اللہ پانی نہ برسنے پائے. مثال کے طور پر پانی برس جائے، وہی پانی ہوگا، مگر جس کے یہاں پروگرام ہونے والا ہے اس کو یہ شر نظر آئے گا کہ یہ کیا بلا آ گئی، یہ کیا آفت ہو گئی، میں ہی ملا تھا اور میری شادی خراب ہونا تھی. مگر وہ کیا کہے گا یہ میرے لیے خیر ثابت ہوا ہے کہ اب اس کے بعد میرے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، میری جو چھت ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. لہٰذا اب جب ہم جاتے ہیں کہ ان بلاؤں کے اندر، تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ جتنی بھی ہمیں بلا نظر آتی ہیں ان میں شر نسبی تو ہو سکتا ہے لیکن شر مطلق نہیں ہو سکتا. یعنی زلزلہ پورا کا پورا اس کے اندر ظلم ہی پایا جاتا ہو، شر پایا جاتا ہو، آفت پائی جاتی ہو، ایسا نہیں ہے. آج کے سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ زلزلے ہی سبب بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین کے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے اور نئے نئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ وجود میں آتی ہیں. یہ سیلاب سبب بنتا ہے کہ جو بنجر کھیتی ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو جتنے بھی یہ کلائمیٹ کہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں خیر ثابت ہوتی ہیں. ہم ان کو آج اپنی زندگی جو 60 70 80 برس کی گزارنی ہے اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، مگر اللہ جو نظام بناتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بناتا ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی جو بنائیں دکھتی ہیں اگر خدا کی طرف سے ہیں تو پھر یہ بنیادی عقیدہ ہوتا ہے شیعوں کا، یہ شر نہیں ہو سکتے، ان میں کہیں نہ کہیں خیر ہے جس کو ہماری آنکھیں ابھی دیکھنے سے قاصر ہیں. 100 سال کے بعد، 200 برس کے بعد، 300 برس کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہمارا علم ابھی وہاں تک نہیں ہے، ہم ان کو شر سمجھ رہے ہیں. تو شر مطلق اور شر عام کیا ہے؟ حسن، تو میں نے جیسا ذکر کیا کہ اللہ چونکہ فیاض مطلق ہے، اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فیاض مطلق ہے، یعنی اس سے جو بھی صادر ہوگا، وہ جو بھی انجام دے گا، جو بھی خلق کرے گا، اس کے اندر خوبی ہوگی، اس کے اندر فائدہ ہوگا، اس کے اندر منفعت ہے. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبی اور منفعت نہ ہو. وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ قادر ہے، وہ عادل ہے. جب اتنی صفات اس کے اندر ہیں، اس کا کوئی کام عبث نہیں ہوگا، بیہودہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس کائنات میں ایک ذرے سے لے کر یونیورس تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے 100% اس کے اندر خرابیاں ہیں. اگر یہ کوئی چیز بن جائے کہ اس کے اندر 100% خرابیاں ہیں تو یہ شر مطلق کہلائے گا. لیکن اگر کسی میں 80% اچھائیاں ہیں اور 20% خرابیاں ہیں تو بظاہر ہم اپنی نسبت سے ان کو خرابی سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں خیر ہوتی ہیں. ایسی چیزیں آپ کو دنیا میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. لہٰذا شر عام یہ ہے کہ ہم اس کو شر سمجھ رہے ہیں مگر نگاہ قدرت میں وہ خیر ہے. شر مطلق یہ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، صرف خرابی اور برائی ہے. ایسی کوئی چیز کائنات میں نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ آغا. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، کچھ اور نئے سوال، اور یقیناً اس کے جوابات آپ پاس ضرور ہوں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیں. تو ناظرین، عدل الہی پر یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ تیسرے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے مولانا سید فیض عباس صاحب کے ساتھ، اور گفتگو کریں گے کچھ اور اہم سوالات، یعنی جو بھی ہم سوال کریں گے اس کے بخوبی جوابات دیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.